नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ुल्हिज्जा के बारे में आज हम देखेंगे कि जो ज़ुल्हिज्जा है और इसके जो शुरू के 10 दिन हैं और वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस्लामिक तारीख में, ठीक है, जिनके बारे में यानी रमज़ान मुबारक के बाद ज़ुल्हिज्जा का महीना इस्लामिक महीनों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। यानी रमज़ान के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, ज़ुल्हिज्जा का महीना होता है, जो कि हुर्मत वाले महीनों में से भी एक महीना है। हुर्मत वाले महीने जिनका जिक्र बार बार कुरान में आता है और मैं आपको बताती हूँ हुर्मत वाले महीने के बारे में, उनमें से एक यही है ज़ुल्हिज्जा का, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ बातों को ध्यान रखने के लिए कहा गया था। हुर्मत वाला महीना मतलब उसमें जंग नहीं की जाएगी, कोई गलत काम तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, लेकिन इन दिनों में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका गुनाह भी कई गुना मिलेगा। जैसे कि हम नेकियां करते हैं ना, और नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं रमजान मुबारक में। इसी तरह जब हम कोई गुनाह करते हैं तो इन महीनों में वो गुनाह उनका जो बदला होता है वो कई गुना मिलता है। तो हमें गुनाहों से परहेज करना चाहिए, खास तौर से बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इन महीनों में। तो जुल्हिज्जा का जो पहला अशरा होता है, यानी जो पहले 10 दिन होते हैं, वो नेकियों और अज्र और सवाब के एतबार से आम दिनों के मुकाबले में बहुत अलग और अहम है, जिसकी फजीलत कुरान करीम से पता चलती है। ये देखें, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी कसम खाई है, वल फज्री वलयाली अश्र, यानी कसम है फज्र की और 10 रातों की। तो अक्सर मुफस्सिरीन ने लयाली अश्र से मुराद जुल्हिज्जा की शुरू की 10 आयतें ली हैं। जैसे कि हजरत इब्न अब्बास का भी कौल है कि उनकी रिवायत से मालूम होता है कि ये 10 दिन अशरा जुल्हिज्जा के 10 दिन है। सही बुखारी की रिवायत है। तो इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमल अल्लाह ताला को बाकी सब दिनों से ज्यादा महबूब है। यानी इन 10 दिनों में हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी अमल करते हैं तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंदीदा है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज्यादा महबूब नहीं। उन्होंने साहबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, हाँ, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकले और कुछ भी वापस लेकर ना आए। ये रिवायत बुखारी में भी आती है, ये रिवायत जो है वो सुनन अबू दाऊद में भी मिलती है। तो इन 10 दिनों में जो किए जाने वाला अमल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब नेकियों वाला है, बहुत ज्यादा उसमें नेकियां मिलती है। कोई भी अमल करे, इवन इन 10 दिनों में जब आप यहाँ कुरान पढ़ने आते हैं ना, तो नॉर्मल दिनों के हिसाब से यहाँ पर जो आप कुरान में पढ़ते हैं, गौर और फिक्र करते हैं, कहीं ज्यादा गुना उसका सवाब आपको मिलेगा। नॉर्मल दिनों से कहीं ज्यादा गुना सवाब मिलेगा, ठीक है, इस कुरान पढ़ने का। और इन्हीं दिनों में से 9वां दिन यानी जो अरफा का होता है, ये वो अजीम दिन है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अराफात के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद करते, ठीक है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इसी तरह जो इसका आखिरी दिन होता है वो कुर्बानी का दिन होता है। आखिरी दिन जो होता है वो कुर्बानी का दिन होता है, और जिसको यौमुल नहार कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन यौमुल नहार और यानी यौमुल क़र यानी 11 जुल्हिज्जा माना गया है। यानी 2 दिन जो है रोजे रखना, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और अब ये देखें कि जुल्हिज्जा में करने वाले काम क्या है। अशरा जुल्हिज्जा अहले ईमान के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नेकियों और अजर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा उसकी नेकियां मिलती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले करने वाला काम जिक्र इलाही है, यानी हमें जो है खास तौर से जिक्र और अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इस 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील
یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے تحلیل کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ 3 کلمات پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی زور زور سے تکبیر کہنی چاہیے. ایون آپ گھر میں بھی جب کھانا بنا رہے ہیں، کیونکہ مائیں جو بولتی ہیں بچے وہ سنتے ہیں اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ آڈیو بھی لگا سکتے ہیں تکبیر کی، کہ بلند آواز سے اس کو آپ موبائل میں لگا کر رکھ دیں، اور تاکہ وہ پورے گھر میں اس کی گونج ہو اور بچے بھی بڑے بھی ساتھ میں اس کے تکبیر پکارے. جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے، بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پکارتے تھے اور باقی سب بھی ان کے ساتھ پھر تکبیر پکارا کرتے تھے. اسی طرح الگ الگ تکبیرات جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک یہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح مسلم سے ثابت ہے. تو ہم کوئی بھی تکبیرات پکار سکتے ہیں، یعنی جتنی تکبیر ہمیں آتی ہوں یہ جو سنت سے ثابت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتائی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں تکبیر میں سے یہ صحابہ کرام یہ دونوں ہی پڑھا کرتے تھے. اور پھر دیکھیں اس میں جو ہے روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں جو ہے کوشش کریں روزہ رکھیں. دیکھیں ان دنوں میں جب آپ کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں نا، وہ آپ ان دنوں میں پورے کر سکتے ہیں. جیسے لیڈیز کے چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں، وہ ان دنوں میں اس کی نیت کر سکتی ہیں. لیکن جو آخر کا دن ہوتا ہے نا، عرفہ کا دن، اس میں نیت الگ الگ کی جائے گی. اس میں چھوٹے ہوئے روزے کی نیت نہیں کی جائے گی، وہ الگ دن ہے، وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اس کے اندر خاص طور سے جو آخر کے 2 دن ہوتے ہیں اس کے اندر چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت نہیں رکھی جائے گی. لیکن آپ باقی دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے، اور عرفہ کا دن خاص طور سے روزہ رکھیں، کوشش کریں، فرض نہیں ہے لیکن کوشش کریں، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور پھر روزہ رکھنے کے بعد کوشش کریں کہ برے کاموں سے بچیں. ٹھیک ہے، اور ذوالحجہ میں روزہ رکھنا ثواب کا، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی جو سال گزر گیا اس میں جو ہم نے گناہ کیے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور آگے جو سال آنے والا ہے اس سے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا، یعنی عرفہ کے دن 2 دن روزہ رکھنا چاہیے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ یہودی رکھتے ہیں تو ہم اگلے سال سے 2 دن روزہ رکھیں گے. تو ایک روزہ نہ رکھیں، اس کے ساتھ ملا لیں آگے پیچھے، یعنی 2 دن روزہ رکھیں. اور ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے. ہاں، لیکن ایک بات یہاں پر نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے، اب عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، اب اس میں اور پھر اس کے بعد آتی ہے عید الاضحیٰ یا بقرہ عید جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کا تہوار ہے. اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے. یعنی ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے مناتے ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی شکل میں جاری. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سچی مثال تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جب آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے کہ کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے تھے، اور کس قدر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کری، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے تعمیر کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے پورا کیا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک سچی مثال ہے محبت کی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہمیں محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن ہم صرف زبان سے محبت کہتے ہیں، ہم کرتے کم ہیں. لیکن وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی قربان، وہ اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت میں. اب عید جب آ جائے تو عید میں کرنے والے کام، غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا،
نماز عید کے لیے جلد جانا، خواتین اور بچوں کو بھی عیدگاہ لے جانا، یعنی لیڈیز کو اور بچوں کو عیدگاہ لے جانا، اذان اور تکبیرات کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق یعنی جتنی ہماری طاقت ہے اس کے اکارڈنگ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اور کیا کہنا، تقبل اللہ منا و منکم، کیونکہ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، یعنی ہلکے پھلکے اشعار کے ذریعے خوشی بنانا. ٹھیک ہے، تو یہ عید میں کیے جانے والے کام ہیں جو ہمیں خاص طور سے ہمیں دھیان دینا چاہیے کرنے کی. اب پھر دیکھیے کہ قربانی جو میں نے کہا کہ عید پر پھر قربانی کریں، اور قربانی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. عشرہ ذو الحجہ کے آخری مگر اہم ترین عبادت جو ہے وہ کیا ہے، قربانی ہے، کیونکہ ہم شروع سے عبادت میں لگ جاتے ہیں نا پہلے دن سے، تو آخر کی جو اہم ترین عبادت ہے وہ کیا ہے، قربانی. اور قربانی پر بھی اگر آپ غور کریں، قربانی کا لفظ کس سے بنا ہے، قرب سے بنا ہے. الحمدللہ آپ جو ہے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، قرب سے بنا ہے. قرب مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانا. ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اور وہ قربانی 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ کر لیں ان 3 دنوں میں قربانی. قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے، قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، یعنی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اور اس سے محبت کے اظہار کے ساتھ اور اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا قربانی کا اصل مقصد. یعنی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، اس نیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. تو اور قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آتا ہے نا سورہ کوثر میں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. تو قربانی کس کے لیے کی جائے گی، اپنے رب کے لیے کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہ تو گوشت پہنچتا نہ ہی خون پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تک کیا پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے نا، یہ آتا ہے نا. تو قربانی جو ہے تقویٰ، جتنا تقویٰ ہوگا، جتنی خلوص کے ساتھ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا. اور پھر روزہ قربانی کے بعد، اور پھر یہ دیکھیں کہ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ قرآن کریم کی، سورہ انعام کی. تو ہم جو ہے قربانی کریں، جو بھی کام کریں ان 10 دنوں میں، جو بھی کام کریں صرف کس لیے کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور زندگی میں، بلکہ ان 10 دنوں میں نہیں، زندگی کا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اپنی لائف میں، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ سوچ کر، یہ کوٹ بھلے ہی یہ جو آیت ہے یہ آپ اپنے سامنے لگا لیجئے، کہیں لکھ کر لگا لیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس میں. اب اور دوسرا قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا کہ تقوی کا حصول، یعنی تقوی جو ہے ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد اس کا تقوی نمایاں کر دینا، یعنی جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارا تقوی بھی سامنے آتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اور یہ نہ کہ تقوی ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا کہ دیکھو میں نے 2 بکرے ذبح کیے، کہ دیکھو میں نے تو اونٹ ذبح کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے،
تقوی، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر قربانی کی اہمیت، ٹھیک ہے، لاسٹ میں دیکھیں قربانی کی اہمیت کہ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا۔ صرف یہ حکم جو ہے یہی نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں رہا، بلکہ قربانی کا حکم تمام شریعتوں میں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُهُ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی کو مقرر کر رکھا ہے اور اس پر چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کا خوبصورت انداز سے ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، جلد ہی وہ میری رہنمائی کرے گا، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکی کی خوشخبری دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل گرایا اور ہم نے ندا دی یعنی پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک بہت واضح امتحان تھا، یعنی بہت بڑا امتحان تھا، کلیئر امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ سورہ صافات میں آتا ہے، یعنی بعد والوں تک کے لیے یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یعنی قربانی ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں کرتے، سنت پوری کرتے ہیں تاکہ یاد رہے لوگوں کو کہ کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اب پھر آگے دیکھیں کہ جو یہاں پر بیان کیا جا چکا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیسیکلی ان کے کردار کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنا بڑا ان کا کردار تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ جاری کر دیا۔ پھر اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس ملتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیا، اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح کی۔ صحیح بخاری کی روایت، یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے قربانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی، خاص طور سے تاکید کی، اور کیا فرمایا کہ اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استطاعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے ایسے لوگوں کے بارے میں، یعنی جس کے اندر طاقت ہے، فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہیں اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ان کے بارے میں فرمایا جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ سنن ابو ماجہ کی روایت ہے۔ پھر حکمت قربانی کیا ہے، قربانی کرتے کیوں ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابھی جیسے بتایا ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ
اور جو ان کا جذبہ تھا اس کو بے حد پسند کیا، بہت زیادہ پسند کیا، یہاں تک کہ ان کو ایک لقب بھی مل گیا. اور کون سا لقب؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست. اس لقب سے ان کو نوازا گیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں میں پھر جاری کر دیا. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، یعنی جس طرح، کیوں ایسی سنت کیوں؟ کیونکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کی اللہ تعالیٰ سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، پورے امت محمدیہ، یعنی تمام مومن، صرف امت محمد یعنی تمام ہی مومن جو ہے اسی طرح سے وفاداری کریں. اللہ تعالیٰ ایسی ہی وفاداری چاہتے ہیں کہ حکم کی تعمیر، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیا؟ یعنی ایک ہوتا ہے کہ حکم آ جائے اور حکم آنے کے بعد ہم کہیں لبیک، ایک ہوتا ہے حکم کے انتظار میں بیٹھنا کہ حکم آنے سے پہلے ہی وہ لبیک ہے. تو حکم آنے سے پہلے انہوں نے ہر چیز پر لبیک کہا، یعنی اس کو پورا کیا. اور انشاءاللہ قرآن میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ہے پیاری پیاری باتیں بولی ہیں، کہ انہوں نے شکر ادا کیا، انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، نعمت کا شکر ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، تو یہی حکمت ہے قربانی کی. اب احکام دیکھیں قربانی کے، کہ قربانی کے احکام کیا ہے. کہ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے، کہ قربانی کی نیت ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سب کاموں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اور قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے. جندب بن سفیان روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو وہ بس بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے. صحیح بخاری کی روایت. اور اسی طرح بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن بھینس اور گائے وغیرہ کی قربانی 7 لوگ مل کر، اور اونٹ کی قربانی 10 لوگ مل کر اس میں شریک ہو سکتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے یہ. اور قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. صحیح مسلم کی روایت. مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا بھی کافی ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. سنن ابو ماجہ میں آتا ہے. کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے بھی قربانی کروایا جا سکتا ہے، جیسے مدرسہ وغیرہ ہوتے ہیں یا اجتماعی ادارے ہوتے ہیں جہاں پر سب مل کر کرواتے ہیں، اس جگہ بھی کروائی جا سکتی ہے. ہاں، اور ایک امپورٹنٹ بات کہ قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیا جا رہا ہو. قربانی جو ہے قربانی ہی کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ قربانی کا پیسہ آپ اس نیت سے کہ قربانی کا پیسہ ہے چلو میں یہاں پر دے دیتی ہوں، وہ اس سے کھائیں پکائیں کچھ بھی کریں یا اپنی ضرورت پوری کریں. ایسا نہیں ہے. قربانی ہے تو قربانی ہی کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب قربانی کے جانور کے شرائط دیکھیں کہ قربانی کے جانور کے شرائط کیا ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی. حضرت جابر روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنا، یعنی جو 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگاؤ. البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا جزء، یعنی دمبے کا وہ بچہ 1 سال کا ہو اس کو ذبح کرو. صحیح مسلم کی روایت. اب یہاں پر یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح حضرت جابر روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چت قبرے بڑے بڑے خصی مینڈھے لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو بچھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی. یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے. ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خصی مینڈے کی قربانی کرتے، اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے، اور پھر جیسے ایک آنکھ کا ہونا، جانور کا بیمار ہونا، لنگڑا پن نمایاں ہونا،
اور ہڈیوں میں گودا نہ ہونا، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ذبح کے احکام دیکھیں کہ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے ہوئے جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے، اور ذبح کرتے وقت چھری کی دھاری تیز ہونی چاہیے، صحیح مسلم کی روایت۔ قربانی کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کے نام کے ساتھ شروع کریں، یعنی اللہ بہت بڑا ہے اس نام کے ساتھ اس قربانی کو شروع کریں۔ اور جو اگر خود ذبح کرنا ویسے تو افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے بھی ذبح کرایا جا سکتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ یعنی اگر ہم قصائی کو بلا رہے ہیں اور اس سے ذبح کروا رہے ہیں اور ہم اس کو اجرت کے طور پر اسی جانور میں سے کچھ دے دیتے ہیں تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اس کی مزدوری الگ دی جائے گی۔ بھلے ہی آپ اس کے جانور میں سے کچھ دے دیں لیکن وہ بطور مزدوری نہیں دیا جائے۔ اور قربانی کی گوشت کی تقسیم آخر میں آتا ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَطَّرَ، یعنی سورہ حج کی روایت، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی جو اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، یعنی جو امید سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ملے گا، اور جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو۔ اب کسی کو بھی دی جا سکتی، یعنی جو مانگے اس کو بھی، جو نہیں مانگتا اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، یا کسی کو بھی رشتہ دار کو ہم دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جانا چاہیے، اور کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہت بڑے خاندان ہوتے ہیں، کنبہ بہت بڑا ہوتا ہے اور ہم باہر نہیں دے پائے تو خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، سب اپنے کنبے میں بانٹ۔ اور غریبوں کو دینا تو ضروری ہے، اس میں سے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ خود اور عزیز اقارب صاحب استطاعت ہوں تو وہ قربانی کا تمام گوشت غریبوں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی اگر ان کے پاس بہت ہے گوشت آلریڈی اور وہ جو ہے دینا چاہتے ہیں سارا گوشت بھی، وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ میں آتا ہے اسکن، کہ قربانی کی خال اسکن جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے لیے بھی کسی بھی کام میں دی جا سکتی ہے، یعنی آپ صدقہ جاریہ کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی اس کو جو ہے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ مکمل ہوا، اور یہ PDF ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو نکلوا سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے دھیان دیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، جیسے کہ یہ میں لاسٹ میں اس کو میں نے شو کیا ہے، آپ ان 10 دنوں میں اس کو لکھ کر لگانے کی مجھے نمازیں پڑھنی ہے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ مجھے نمازیں پڑھنی ہے۔ الحمدللہ آپ کو مہینے آتے ہیں تو ہر مہینے پر غور کرتے ہوئے نماز پڑھیں، ہر معنی پہ غور کرتے ہوئے نماز پڑھیں، اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور تہجد کا بھی ان 10 دنوں میں اہتمام کریں، کوشش کریں، کیونکہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو تہجد کے لیے بھی اٹھیں، پھر فاسٹنگ روزے کا اہتمام کریں، اور اپنے چھٹے ہوئے روزے بھی مکمل کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں۔ نہیں اگر روز نہیں رکھ سکتے تو منڈے اور تھرسڈے کا ضرور رکھیں، اور آخر کے 2 دن جو ہوتے ہیں ان کا بھی، عرفہ کے دن کا ضرور رکھیں۔ اور قرآن، اب دیکھیں یہاں پر خاص طور سے ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ آپ کی قرآن کی چھٹی نہ ہو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بہت بہترین عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا۔ یہاں آپ جب آتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، کوشش کریں ان 10 دنوں میں آپ کی چھٹیاں نہ ہوں تاکہ آپ کا ثواب کئی زیادہ گنا بڑھ جائے۔ اور قرأت سنیں، اچھی قرأت سنیں، اور اپنی پروننسیشن اچھی کرنے کی کوشش کریں قرآن میں جو ہو سکتا ہے، اور اپنا سبق زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس کی پریکٹس کریں، قرأت سنیں، ریکارڈنگ سنیں، دوسروں تک میسج کنوے کریں، ٹھیک ہے، یہ سارے کام ضرور کریں۔ ذکر اور دعا ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ دعا، زیادہ سے زیادہ تکبیر، زیادہ سے زیادہ تحلیل، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں، اور عرفہ کے دن تو خاص طور سے کریں۔
اور پھر چیریٹی کریں، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کو مدد کریں، امداد دیں کسی بھی طرح، اور اپنے گھر اور چیریٹی میں دیکھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، پیرنٹس کے ساتھ، وائفس کے ساتھ، چلڈرن، ریلیٹیوز، فرینڈ، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور ان کے ساتھ تھوڑا ہنسی اور تھوڑا مذاق کریں، اور جو ہے فحش کام سے لیکن بچیں، بے حیائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، غیبتوں سے بچیں، چغلیوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سوشل ویلفیئر کے کام بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی ادارے وغیرہ میں کچھ دے دیں، اور پھر عید کے دن خاص اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک جانور نہ ذبح ہو جائے تب تک آپ کوشش کریں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، اور ویسے تو جس کا جانور ہوتا ہے اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے، لیکن ہم بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی سنت ہوتی ہیں عید کی اس کو فالو کریں، نماز کا اہتمام کریں، گھر ریلیٹیو سے ملیں، ایک دوسرے کو جو ہے گلے ملیں، تقبل اللہ منا و منکم ان سے کہیں، اچھی خوشی کا اظہار کریں، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یوز لیس ایکشن سے بچیں، اپنی زبان سے فالتو کے ورڈز نکالنے سے بچیں، یہ سوچیں کہ جو میں زبان سے نکال رہی ہوں اس کا گناہ کتنا لکھا جانا چاہیے، کتنا لکھا جائے گا، اور اس کا ثواب کتنا لکھا جائے گا، ان سب باتوں پہ دھیان دیں۔ اچھی اچھی سی کتابیں بھی پڑھیں، ہے نا، کیونکہ کافی سارے PDF ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، کوشش کریں اچھی اچھی سی کتابیں بھی پڑھیں، ایسی ریڈنگ مٹیریل پڑھیں جو کہ بہت آپ کو فائدے مند آپ کو۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔